बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। दरूद पाक पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। हमारी गुफ्तगू होती है हर रोज़ तकरीबन जो है वो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। वीडियो के साथ ऑडियो होती है। हमारी ऑडियो ज़्यादा अहम होती है। तो उसमें है कि वीडियो तो कोई सी भी मैं बताती भी हूँ कि कोई और मेरी वीडियो होती है, तो उस पर ऑडियो जो है वो अहम होती है कि मैं बोल क्या रही हूँ और हम क्या सुन रहे हैं। और हर मर्तबा कोई ना कोई मोटिवेशनल टॉक होती है। तो कल हमने जो देखा था ना, उसमें यानी अच्छी आदत देखी थी हमने। अच्छी आदत में हमने सबसे पहले देखा कि ईमानदारी, फिर उसके बाद दूसरी अच्छी आदत थी आजिज़ी, और फिर तीसरी आदत है सब्र करना है। और अब 3 आदत हमने कल देखी थी। तो हमारा टाइम जितना होता है उसी के मुताबिक जो है वो बातचीत होती है। तो कल टाइम ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा कि फिर आज पर मैंने रखा था कि हम आज देखेंगे यानी कल देखेंगे। तो आज फिर हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट जो है ना चौथी अच्छी आदत, वो है शुक्रगुज़ारी। तो शुक्रगुज़ारी के लिए सबसे पहले मैं अफ़लातून का एक कौल रखना चाहती हूँ आपके सामने। अफ़लातून ने एक मर्तबा कहा था कि जब आप शुक्रगुज़ारी महसूस करते हैं तो आप बड़े बन जाते हैं और आखिरकार बड़ी चीज़ें भी हासिल कर लेते हैं। और एक और मुफ़क्किर ने ये कहा कि शुक्रगुज़ारी अच्छाइयों की यानी सारी अच्छाइयों की माँ है। शुक्रगुज़ारी ना सिर्फ अच्छाइयों बल्कि तमाम फ़वाइद की माँ है। अगर हम देखें तो कामयाब और खुशहाल लोग इस हकीकत से खूब वाकिफ़ हैं। इसलिए तकरीबन तमाम कामयाब लोग ना सिर्फ आम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको जो नेमतें अता की हैं उनके लिए भी वो बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार होते हैं। कायनात का एक अहम उसूल कानून कशिश है। इस कानून के तहत जिन चीज़ों के लिए आप अपने रब के शुक्रगुज़ार होते हैं वो चीज़ें आपको मज़ीद मिलती हैं। दूसरे अल्फाज में, जब आप अच्छी चीज़ों के लिए शुक्रगुज़ार होते हैं तो आपको मज़ीद अच्छी चीज़ें मिलती हैं। ये एक आफाकी कानून है जो कभी गलत साबित नहीं होता। अगर आप अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते तो आप मज़ीद अच्छी चीज़ें कभी हासिल भी नहीं कर सकते। जितने आप ज़्यादा शुक्रगुज़ार होंगे इतनी ही ज़्यादा चीज़ें आप हासिल कर सकेंगे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद पाक है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो यकीनन मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। ये सूरत इब्राहीम की आयत नंबर 7 में है। तो आप शुक्रगुज़ार भी हो सकते हैं और नाशुक्रे भी। नाशुक्रे बनेंगे तो कानून फितरत के तहत कुछ हासिल भी ना कर सकेंगे। शुक्रगुज़ार बनेंगे तो अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों से मुस्तफ़ीद होंगे। तो फिर क्यों ना शुक्रगुज़ार बने। लिहाजा आप जो कुछ हासिल करना चाहते हैं इसे हासिल करने और मज़ीद हासिल करने के लिए अपने रब्बे करीम का शुक्र अदा किया करें। ना सिर्फ शुक्र अदा करें बल्कि शुक्रिया के भरपूर एहसासात भी महसूस करें। बग़ैर एहसासात के शुक्रगुज़ारी ज़्यादा मुअस्सर साबित नहीं होगी। उसूल ये है कि जो चीज़ आपके पास है और आप इसे ज़्यादा मिक़दार में हासिल करना चाहते हैं तो जो मौजूद है उसके लिए अपने रब का बेहद शुक्र अदा करें। और जो चीज़ आपके पास नहीं है मगर आप इसे हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए पेश की शुक्र अदा करें, जैसे कि वो आपको पहले ही हासिल हो चुकी है। आप इसे हासिल कर ही लेंगे। जिस चीज़ के लिए हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं वो हमें अल्लाह ताला ज़रूर अता फ़रमाता है। शुक्र अदा करते रहें हत्ता कि वो चीज़ आपको मिल जाए या आपकी हो जाए। अपने रब की नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए इन नेमतों की अगर हम लिस्ट बनाएं जिनके लिए हम अल्लाह ताला के या अपने रब्बे करीम के शुक्रगुज़ार हैं। मसलन देखें, बेशुमार नेमतें हैं, गिनना चाहें तो हम गिन नहीं सकते। अल्लाह ताला ने खुद ही फरमाया है कुरान मजीद में कि अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकोगे।
تو ہم گن نہیں سکتے، بے شمار نعمتیں ہیں۔ تو اس میں سے دیکھیں، مثال کے طور پر ہمارا دیکھنا، ہمارا سننا، ہمارا چلنا پھرنا، دوڑنا، اور اچھی صحت ہونا، تندرستی، یعنی یہ بھی 1000 نعمتوں سے بہتر ہے۔ ہمارا اپنا گھر ہونا، سواری ہونا ہماری، اور بیوی کے لیے شوہر کا ہونا، شوہر کے لیے بیوی کا ہونا، ہمارے بچے، ہماری تعلیم، چھوٹی یا بڑی ہمیں جو کامیابی حاصل ہوتی ہے، اور معمولی یا غیر معمولی خوشحالی، سب کچھ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ تو ان ساری نعمتوں میں، اس ساری لسٹ میں ہر وہ چیز شامل کریں جس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار رہیں، خصوصاً وہ چیزیں جو آپ مزید حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ رات کو سوتے وقت ان نعمتوں کے لیے شکر ادا کریں، اور صبح اٹھتے ہی آنے والے دن میں متوقع اچھی چیزوں کے لیے پیشگی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں۔ ویسے بھی جب موقع ملے اللہ کی نعمتوں کے لیے اپنے رب کے بے حد شکر گزار بنیں، ساتھ ہی شکر گزاری کے بھرپور احساسات بھی محسوس کریں۔ انشاءاللہ بے شمار نعمتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ تو اب ہم دیکھیں گے 5واں پوائنٹ کو۔ تو 5واں یعنی ہمارا پوائنٹ ہے کہ دینے والے بنیں۔ تو دینے والے سے مراد کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں دینا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تو اللہ کی راہ میں دیں۔ قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس وقت 2 چیزیں بہت واضح ہو کر انسان کے سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ کو شرک بہت ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ کو بے حد ناپسند ہے، کیونکہ شرک جو ہے نا وہ بہت بڑا ظلم ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ظلم پسند نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی راہ میں دینا بہت پسند ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہودیوں سے میٹھے پانی کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق میں مزید اضافہ کر دیا۔ تو دینے والے کو آخر کار زیادہ ملتا ہے۔ تو آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ دوسروں کو بھی دیں، یعنی اس میں سے اللہ کی راہ میں بھی زور دیں، لوگوں کو اس میں شریک کریں۔ یہ صرف مادی چیزیں نہیں ہوتی، بلکہ اپنا وقت بھی ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے سکتے ہیں۔ اپنی مہارت دیں، اپنی محنت دیں، مسکراہٹ دیں، کسی کی بات کو غور سے سنیں، اپنے آئیڈیا میں کسی کو شریک کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں، ارد گرد کے لوگوں کو اس میں شریک کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق ہم جو کچھ دیتے ہیں اس سے 10 گنا یا کم از کم اس سے کئی گنا ہمیں اس دنیا میں مل جاتا ہے، لیکن دیا صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جائے، یعنی اللہ کو خوش کرنے کے لیے دینا ہے، نہ کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے، نہ ہی لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے دیا جائے، نہ ہی یعنی اپنی نمود و نمائش کے لیے بھی دینا چاہیے کہ دولت کی بھی نمود و نمائش ہو اور ہمارے بھی تعریف ہو۔ اپنی تعریف کے لیے بھی نہیں دینا، اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے۔ اور دیتے وقت ہمارا رویہ بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دوسروں کی مدد کرنی ہے، اس کے بدلے میں کسی چیز کی توقع نہیں کرنی۔ پھر اس کو اس طرح دیکھیں کہ اگر آپ کو کوئی فرد کوئی چیز اس نیت سے دے کہ اس کے بدلے میں آپ بھی اسے کچھ دیں گے، تو ظاہر ہے کہ آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ اگر ہم بدلہ لینے کی توقع سے دیں گے کسی کو کہ ہمیں بدلہ ملے اس کا، تو پھر ہمیں خوشی نہیں ملے گی، اور نہ ہی بدلہ ملے گا، نہ ہی خوشی ملے گی۔ جو کچھ ہم کماتے ہیں نا، اس سے صرف زندگی چلتی ہے، مگر جو کچھ ہم دیتے ہیں اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اس سے ہماری زندگی بنتی ہے۔ ہم جو کچھ کائنات میں ڈالتے ہیں وہ ہماری زندگی میں واپس آ جاتا ہے۔ زیادہ ڈالیں گے تو زیادہ واپس ملے گا، تھوڑا ڈالیں گے تو تھوڑا ملے گا، اور اسی طرح ہم دوسروں کو آگے بڑھنے اور ترقی کرنے میں مدد بھی دے سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے۔ کسی کو ترقی کی سیڑھیاں چڑھانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ بھی اس کے ساتھ سیڑھیاں چڑھتے ہیں۔ لہٰذا جب بھی آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو آپ کو خود بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اگر آپ کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں تو دوسرا بھی آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ بھی اس دنیا میں
10 گنا تک اور آخرت میں تو 700 گنا تک دینے کا وعدہ فرماتا ہے۔ تو ایک کے بدلے میں 700 گنا، دنیا میں کوئی ہے تجارت اتنی اچھی، اتنا فائدہ مند؟ کبھی بھی نہیں۔ اور یہ تجارت ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ ایک دے کے تو 700 لیں، تو دینے میں بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اور اس طرح کی ہمارے پاس بہت ساری مثالیں ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اور زیادہ عطا کیا۔ تو پاکستان میں بھی اکثر امیر لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی بہت کچھ خرچ کرتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں صرف لاہور میں تو بہت سے مخیر حضرات نے رفاہی ادارے قائم کیے ہیں، مثلاً ثریا عظیم ہسپتال، حجاز ہسپتال، ممتاز بختاور ہسپتال، مغل آئی ہسپتال، میاں منشی ہسپتال، الاحسان ہسپتال اور شالامار ہسپتال وغیرہ۔ اس طرح کے اور بھی ہیں، یعنی اب تو اور زیادہ بن گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ گورمے بیکرز جو ہے نا، ان کی بھی لاہور میں تو کئی برانچز ہیں، اب اور بھی شہروں میں ہو گئی ہوں گی۔ اس جو گورمے بیکرز ہیں، ان کے جو مالک ہیں، ہر روز اپنے مال کا ایک معقول حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ غریب مریضوں کی مدد کے لیے انمول کینسر ہسپتال لاہور میں ان کا ایک نمائندہ ہر وقت موجود رہتا ہے۔ اگر کوئی غریب مریض اپنا علاج نہیں کرا سکتا تو گورنمنٹ کی طرف سے اس کے علاج کے پورے اخراجات برداشت کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لاہور میں غریب مریضوں کے بائی پاس آپریشن تک کے اخراجات جو ہیں یہ ادارہ برداشت کرتا ہے، اور اس کے لیے بھی ان کا ایک نمائندہ ہر وقت وہاں موجود رہتا ہے تاکہ لوگوں کی وقت پر مدد ہو سکے۔ عمران خان کا کینسر ہسپتال جو پوری دنیا میں منفرد ہے، وہاں پاکستان کے ہر خطے سے لوگ علاج کے لیے آتے ہیں۔ یہاں پر مریضوں کے لواحقین کو رہائش کا مسئلہ تھا، کیونکہ دور دور سے مریض آتے تھے اور ان کے لواحقین بھی ساتھ ہوتے تھے، چنانچہ اب ان لواحقین کو رہائش اور خوراک گورنمنٹ کی طرف سے مہیا کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ چلڈرن ہسپتال لاہور میں ہر روز تقریباً 800 مریضوں کو معیاری کھانا گورنمنٹ کی طرف سے فراہم کیا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک مثال ہے، پاکستان میں ہر جگہ بے شمار خوشحال لوگ لاکھوں غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کر کے اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں۔ اسی طرح بحریہ ٹاؤن میں بھی مفت کھانا جو ہے وہ صبح شام تقسیم کیا جاتا ہے، اور دوپہر میں بھی میرے خیال میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور مختلف جگہوں پہ نا ان کے جو ہیں وہ لنگر کھانے بنے ہوئے ہیں جہاں پر لوگوں کو کھانا فریش کھانا ہوتا ہے، ملتا ہے، اور لوگ لے کر جا بھی رہے ہوتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے، لوگ لے کر جا رہے ہوتے ہیں یہاں سے۔ تو یہ رفاہی ادارے جو ہیں لوگوں کی ہیلپ کے لیے ہیں، اگر اللہ کے راستے میں دیں گے نا تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ دیتا ہے، اور غرض کیا ہونی چاہیے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے علاوہ مغرب میں بھی، یعنی مغربی ممالک میں بھی تقریباً ہر امیر آدمی اپنی آمدنی کا کم از کم 10% حصہ جو ہے رفاہی کاموں پر صرف کرتا ہے، یعنی خرچ کرتا ہے۔ اور بل گیٹس کو اگر ہم دیکھیں تو ہر سال کروڑوں ڈالرز رفاہی کاموں میں خرچ کرتا رہا ہے، اور ان سب کو یقین ہے کہ وہ جتنا خیراتی کاموں پر خرچ کریں گے نا ان کو اس سے زیادہ ملے گا، اور واقعی ملتا ہے۔ لہٰذا اصول یہ ہوا، اگر ہم دیکھیں نا، اصول یہ ہوا کہ آپ جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں پہلے وہ چیزیں لوگوں کو دیں۔ یہ کامیابی، اگر آپ کوئی بھی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں کو کامیاب ہونے میں مدد دیں، ان کی ہیلپ کریں۔ خوشحالی چاہتے ہیں تو دوسروں کو خوشحال ہونے میں مدد دیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نوازے گا۔ اور اللہ پہ جو ہے وہ یقین بھی ہونا چاہیے انسان کا۔ اور اب ہم دیکھیں گے چھٹا پوائنٹ اپنا، تو چھٹا پوائنٹ ہے بھروسہ کرنے والے بنیں۔ تو کسی پر بھروسہ کرنا دراصل اس پر اعتماد کرنا ہے، یعنی اس سے مراد ہے اس پر اعتماد کرنا کہ وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تاہم اکثر کہا جاتا ہے کہ کسی پر اعتماد نہ کریں، حالانکہ عام زندگی میں دوسروں پر اعتماد یا بھروسہ کرنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی، کیونکہ لوگ لوگوں کے مددگار ہوتے ہیں نا۔ لہٰذا اس سلسلے میں پہلا اصول یہ ہے کہ اگر آپ کو دھوکہ دے بھی دیا جائے تو عموماً اس میں ہمارا نقصان کم ہوتا ہے، مگر دھوکہ دینے والی پارٹی کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے ہونے والے نقصان کو زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے۔
بھروسہ کرنے والا بن کر آپ خود کو قابل بھروسہ اور عزت والے بن جاتے ہیں۔ بھروسہ نہ کرنے والا بن کر آپ خود بھی ناقابل بھروسہ رسوا کن کردار والے بن جائیں گے۔ پھر جب آپ کسی پر بھروسہ کرنے والے ہوں گے تو لوگ بھی آپ پر بھروسہ کریں گے، اور اگر آپ لوگوں پر بھروسہ نہیں کریں گے تو لوگ بھی آپ پر بھروسہ نہیں کریں گے۔ ناقابل بھروسہ لوگوں کو پہچاننے سے پہلے ہمیں کئی بار دھوکہ کھانا ہوگا اور کھانا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ ناقابل بھروسہ افراد کو پہچان لیں، آپ کئی بار دھوکہ کھائیں گے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اسے چیلنج سمجھیں۔ اگر آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں تو ناقابل بھروسہ افراد کو پہچاننا سیکھیں، پھر ایسے لوگوں سے بچیں یا بہت معمولی تعلق رکھیں۔ بھروسہ کرنے والا بنیں، کیونکہ اس کے بغیر کاروبار زندگی چلانا مشکل ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ بھروسہ کرنا بھی آپ کو تباہ کر سکتا ہے۔ 7واں پوائنٹ ہے ہمارا کہ بہادر بنیں۔ کامیابی اور خطرہ مول لینا لازم و ملزوم ہے، یعنی اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو خطرہ تو اٹھانا پڑے گا۔ کوئی اہم اور بڑی کامیابی رسک لیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ عظیم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بہادر بننا ہوگا۔ خوف کے بغیر کوئی فرد بہادر نہیں ہوتا۔ بہادری اس وقت ہوگی جب آپ کو خوف ہو، مگر اس کے باوجود آپ عملی اقدام کریں۔ بہادر بنیں مگر بے وقوف نہ بنیں۔ بے وقوفی اور بہادری میں یہ فرق ہے کہ بہادری میں ہم حالات کا اچھی طرح جائزہ لیتے ہیں، تمام معلومات اکٹھی کرتے ہیں اور پھر خوف کے باوجود عملی قدم اٹھاتے ہیں۔ حماقت میں ہم حالات کا جائزہ نہیں لیتے، تیاری نہیں کرتے، بلکہ عملی اقدام اٹھا لیتے ہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ بے وقوف کو خطرے کا علم نہیں ہوتا، جبکہ بہادر فرد کو خطرے کا پورا علم ہوتا ہے، پھر بھی وہ کچھ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اور عموماً لوگ بہادر نہیں ہوتے بلکہ خوف زدہ ہوتے ہیں۔ اکثر اوقات خوف نامعلوم ہوتا ہے، وہ سوچتے ہیں کہ شاید حالات اور چیزیں خراب ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ بے عزتی اور توہین کا بھی خوف ہوتا ہے لوگوں کو، یعنی رسک اٹھانے میں کئی چیزوں کا خوف ہوتا ہے۔ ناکامی کی صورت میں شرمندگی کا بھی خوف ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو ناکامی کا سامنا کریں، اس سے سبق سیکھیں۔ اس طرح کے سبق انسان کتابوں سے نہیں بلکہ عملی زندگی سے سیکھ سکتا ہے۔ ناکامی کو اگر ہم دیکھیں تو دراصل یہ بھی ٹریننگ ہوتی ہے۔ ایک اچھے ملازم کی وجہ سے ایک کمپنی کو $10 لاکھ کا نقصان ہو گیا۔ ملازم کو بھی دکھ ہوا، یعنی تکلیف ہوئی، اس نے استعفیٰ دے دیا، مگر کمپنی نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ ہم نے آپ کی تربیت پر $10 لاکھ خرچ کیے ہیں، ہم اسے ضائع نہیں کر سکتے۔ جو کمپنی اپنے ملازموں کو کسی ایک آدھ ناکامی پر فارغ کر دیتی ہے تو یہ ملازم ان کی مخالف کمپنی میں چلے جاتے ہیں۔ پہلی کمپنی نے ان کی تربیت پر خرچ کیا مگر نکال کر حماقت کی، اب ان کا سارا تجربہ نئی کمپنی کے کام آتا ہے۔ کمزور دل کبھی جیتتے بھی نہیں ہیں، جبکہ کامیابی کے لیے بنیادی خاصیت بہادری ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو بہادر بنیں اور ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جنہوں نے خطرات مول لیے ہیں، تو پھر کامیابیاں آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم یہاں تک دیکھیں گے، پھر باقی جو ہے پوائنٹس ہمارے ابھی ہیں، اس کو یعنی اچھی عادات کے پوائنٹس ہمارے باقی ہیں، تو ان کو ہم کل انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے۔ تو آج اب ہم دیکھیں گے وظیفہ اپنا۔ تو آج کا ہمارا وظیفہ ہے کہ اگر جاب نہیں ہوتی کسی کی، جاب کے لیے جاتے ہیں، انٹرویو بھی دیتے ہیں، لیکن جاب کے لیے کوئی بلاتا نہیں ہے، واپس کوئی کال آتی نہیں ہے، اور گھریلو حالات بھی اچھے نہ ہوں، مشکلات بھی ہیں، کچھ پریشانیاں بھی اگر ہیں گھر میں، الجھنیں بھی ہیں، یعنی بہت ساری چیزوں نے گھیر رکھا انسان کو، پریشانیوں نے، الجھنوں نے، اسی طرح کوئی جاب بھی نہیں ہوتی، کاروبار بھی اچھا نہیں ہوتا، تو اس کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یا رحیم پڑھیں۔ ٹھیک ہے، فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یا رحیم پڑھ کر ہاتھوں پر دم کریں اور ہاتھ چہرے پر پھیر لیا کریں۔ کم از کم 90 دن تک، یعنی 3 مہینے تک یہ عمل جاری رکھنا ہے، اور اول آخر درود شریف ضرور پڑھ لیا کریں۔ نماز کی پابندی کریں، قرآن بھی گھر میں تلاوت ہوتی رہے، قرآن پاک کی آواز آتی رہے، تو اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہوں گی بے شمار، اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہوں گی اور انوار ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔
اللہ تعالیٰ آپ کی ہر خواہش، ہر جائز دعا کو پورا فرمائے، آمین۔ تو آج کا جو ہمارا سیشن تھا وہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور اب جو ہے وہ بات ہے وہی کہ چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی آپ کر سکتے ہیں، اب کر لیں، اور لائک بھی کر دیا کریں، اسی طرح آپ کمنٹ بھی کر دیا کریں، اور اچھی لگے بات تو آپ اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں دوسروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور گھر والوں کے ساتھ بھی۔ تو پھر ملیں گے نئی گفتگو کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کا مددگار ہو اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔